बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहीन है। 1 साल पहले मेरी शादी एक जागीरदाराना बैकग्राउंड रखने वाले ख़ानदान में हुई थी। मेरे ससुर रिवायती जागीरदार थे। मेरे शौहर अब्दुल वाजिद गो के मॉडर्न थे, तालीम याफ्ता थे, लेकिन तबीयत में बिल्कुल अपने वालिद पर गए थे। मेरे ससुर और शौहर का लेदर गारमेंट्स का अच्छा बिजनेस भी था, जिसके सिलसिले में अक्सर वो दोनों शहर से बाहर या मुल्क से बाहर रहते थे। हमारा घर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक हवेली नुमा है। एक हिस्सा जदीद तामीर पर मुश्तमिल है, जहां हमारी रिहाइश है, जबकि दूसरा हिस्सा पुरानी तर्ज तामीर पर मुश्तमिल है, जहां घर के मुलाजमीन रहते हैं। और हवेली के साथ एक फार्म हाउस भी था, जहां भैंसें वगैरह थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रहती थी। चंद मुलाजमीन जो हवेली के बाहर के काम सर अंजाम देते थे, वो मुस्तकिल हवेली के रिहायशी नहीं थे, जबकि बाकी सारे मुलाजमीन मुस्तकिल मुलाजिम थे और अपने ख़ानदान समेत हवेली के दूसरे हिस्से में रहते थे। मेरी सास की खासुल खास मुलाजिमा नूरा थी। वो काफ़ी सख्त तबीयत महसूस होती थी, बहुत कम किसी से बात करती थी और मुशकूक रवैया रखती थी। मेरी सास उसके साथ अक्सर राज़ो न्याज करती पाई जाती थी। शुरू में तो मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब शादी को कुछ महीने गुजर गए तो मैंने भी घर के कामों और मामलात में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी और मुझे लगता था कि नूरा मेरे ऊपर नज़र रखती थी। और वैसे तो मेरी सास के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो नूरा के साथ किसी राजदाराना मूड में होती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके पास बैठूं। जब इस बात का तज़किरा मैंने अपने शौहर से किया था तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। अम्मा का क्या राज हो सकता है जिसके लिए वो तुम्हें इग्नोर करती हैं। बहरहाल कुछ ऐसा था जो मेरी छठी हिस्स मुझे मुतनब्बा करती थी। होता कुछ यूँ था कि ना तो मेरी सास मुझे अपने कमरे में जाने देती, ना ही अपने कपड़ों या चीज़ों को हाथ लगाने देती थी। और उनके कमरे में एक अलमारी थी, इसकी चाबी वो हर वक्त अपने पास रखती थी और इस चाबी के मामले में वो किसी पर एतमाद नहीं करती थी। और दूसरा, नूरा को ना तो मैंने हवेली के अंदर कभी आते देखा है और ना बाहर जाते हुए, यानी बाकी मुलाजमीन के बरअक्स। ना तो वो हवेली के दूसरे हिस्से में रहती थी और ना ही हवेली से बाहर से आती थी। अगर सास के साथ बाहर जाना होता भी तो वो आर्जी तौर पर था। मतलब अगर वो हवेली में ही रहती थी तो कहाँ रहती थी, ये अज खुद एक सवाल था। एक मर्तबा मेरी सास और नूरा बाज़ार से वापस आई थी तो उनके हाथ में कपड़ों के शॉपर थे, लेकिन उसमें जो कपड़े थे वो किसी कम उम्र लड़की के लगते थे। कभी कभी मैंने मुलाजमाओं को ऐसे कपड़े धोते हुए भी देखा था जो ना तो मेरे थे और ना ही मेरी सास के साइज़ के होते। मुकम्मल बात ये कि कुछ ऐसा था जो महसूस होता था लेकिन नज़र नहीं आता था। एक रात मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेने किचन की तरफ जा रही थी जब सास को मैंने फल और खाने का सामान ले जाते देखा। जब मैंने खैरियत दरियाफ्त की तो वो बोली कि मेरी शुगर कम हो गई थी, लिहाजा खाने को कुछ लेने आई थी। मगर इतना ज़्यादा सामान वो लेकर जा रही थी, अजीब बात थी। मैं अजीब उलझन में थी कि ऐसा क्या है जो नज़र नहीं आ रहा। एक दिन मैं धुले हुए कपड़े सास के कमरे में रखने गई और मैंने अपनी सास से कहा कि लाइए मैं आपके कपड़े अलमारी में लटका दूं। वो जल्दी से बोली कि नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद रख लूँगी। मैं उनकी घबराहट से हैरान थी, लिहाजा कपड़े उनके कमरे में छोड़कर वापस आ गई। एक चीज़ जो मैं नहीं बता सकी वो ये है कि कभी कभी मेरी सास घर में नज़र नहीं आती थी और इन्हें किसी ने बाहर जाते हुए भी नहीं देखा होता था, और फिर अचानक वो अपने कमरे से बाहर आ जाती थी। मुलाजमीन पुराने थे, इसलिए वो अपने काम से काम रखते थे। मेरे लिए ये सब हजम करना मुमकिन नहीं था। एक रात बादल गरजने से मेरी आंख खुल गई। मैं खिड़कियां देखने के लिए बिस्तर से उठ गई। मुझे लगा कि बाहर कोई कम उम्र लड़की अम्मा के साथ है और अम्मा उसे कुछ दिखा रही हैं और घूम रही हैं। मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर भी जाग गए थे और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं सास की टूह में जाऊं और वो दोबारा मुझसे नाराज़ हों। अब मेरे जहन में उलझनों का जाल था और अम्मा की गैर मामूली राजदारी मुझे कोफत में मुब्तला कर देती थी। एक शाम वो टीवी लाउंज में अपनी अलमारी की चाबी भूल गई थी। मैं किसी काम से वहां गई तो चाबी देखकर मुझे लगा कि आज मैं शायद अलमारी का राज जान ही लूं। मगर इसी असना में मेरी सास घबराई हुई टीवी लाउंज में दाखिल हुई और मुलाजमा से अपनी चाबी के बारे दरियाफ्त किया। उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने जब सास की कैफियत देखी तो मैंने उन्हें चाबी के बारे में बता दिया।
انہوں نے مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کھسیانی سی ہو کر چابی اٹھا لی۔ اب مجھے الماری والی بات پر کچھ زیادہ ہی شک تھا کہ اس الماری میں کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا، کیونکہ اتنی بڑی جاگیردارنی محض الماری کی چابی پر اس قدر پریشان نہیں ہو سکتی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کہیں باہر جائیں اور مجھے کمرے میں اکیلے جانے کا موقع مل جائے، اور اللہ اللہ کر کے وہ موقع مجھے مل گیا۔ اماں بابا کے ساتھ ان کے دوست کے ہاں کسی فوتگی پر گئی تھی اور نورہ حسب عادت غائب تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں جا کر الماری کو جانچنے کی کوشش کی۔ اب چابی تو مجھے ملی نہیں۔ میں نے چھری، سوئی، ہر ممکن طریقہ استعمال کیا الماری کھولنے کے لیے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی، اور اماں کے اچانک واپس آ جانے پر میں الماری کھولنے والے کچھ خود ساختہ ہتھیار وہیں بھول آئی تھی۔ ظاہر ہے وہ ساس نے بھی دیکھ لیا ہوگا، تبھی تو انہوں نے مجھے انتباہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں جایا کرتے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ انہیں مجھ پر شک ہے۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن جب میں کچن میں تھی، اماں کی کوئی عزیز آئی ہوئی تھی اور میں ان کے لیے کھانے کے بارے ملازمہ کو بتا رہی تھی کہ مجھے چکر آیا اور میں کچن میں ہی گر گئی۔ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے میرا معائنہ کیا اور خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، لہٰذا یہ خبر حویلی میں خوشیاں لے آئی۔ میرا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ اگلی صبح میری ساس میرے پاس ایک تعویذ لے کر آئیں اور مجھے پہننے کو کہا۔ میں نے پوچھا تو بولی، بہو شجاعت صاحب یعنی میرے سسر کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے میں پیر صاحب سے یہ تعویذ لائی ہوں، اس کی برکت سے تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ اس دور میں بھی کوئی ایسی باتیں سوچتا ہے؟ میں نے والد سے اس بارے بات کی تو انہوں نے بھی اپنی اماں کی بات کی تائید کی۔ میں اپنے شوہر کی سوچ پر حیران تھی۔ وہ پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہلانہ سوچ رکھتے تھے۔ خیر میں صبر کر گئی، مگر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں وہ تعویذ پہنوں۔ میں وارث اور لڑکے کی سوچ کو لے کر دکھی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ میں آرام کی غرض سے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن شجاعت صاحب کی کال آئی۔ انہیں اماں سے بات کرنا تھی۔ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں فون لے کر اماں کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے شک گزرا۔ میں نے چیک کرنے کو الماری کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا گیا۔ پہلے تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ آج میرے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، مگر اگلے لمحے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ الماری کے دروازے کی دوسری طرف ایک راستہ نظر آیا۔ میں اس راستے کی دوسری طرف چلنے لگی۔ مجھے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس گلی کا اختتام ایک چھوٹے صحن پر ہوا، جہاں ایک کمرہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل گھر تھا، جس کا بیرونی دروازہ بھی تھا۔ لیکن ظاہر ہے رازداری کے پیش نظر میری ساس نے اپنے کمرے میں ایک خفیہ راستہ رکھا ہوا تھا۔ اب سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس صحن میں میری ساس، نورہ اور ایک نوعمر لڑکی بیٹھی تھی۔ میری ساس نے مجھے وہاں کھڑے دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور نورہ کو گھورتے ہوئے بولی، نورہ تم نے اپنے پیچھے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ وہ بولی، بیگم صاحبہ مجھے جلد واپس جانا تھا، اس لیے میں نے دروازے کو تالا نہیں لگایا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اماں مجھے دیکھ کر ایسے سفید پڑ گئی تھی جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور میری یہ حالت کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ اب ان کا راز نہیں رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ اسے میں نے رات کے وقت اپنے گھر میں بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے یہاں کیوں چھپا رکھا ہے؟ ایسا کیا ہے جو آپ گھر والوں اور خاص طور پر شجاعت صاحب سے بھی چھپا رہی ہیں؟ وہ مجھے لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید وہ بچی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میری ساس نے سارا واقعہ سنانا شروع کیا۔ اصل میں وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شجاعت صاحب کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ شجاعت صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور بہت زیادہ سخت طبیعت والے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ حاملہ ہوئیں تو انہیں کہا گیا کہ اگر لڑکا نہ ہوا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ انہیں لڑکی نہیں چاہیے تھی۔ اب اللہ کا شکر کہ ان کے ہاں بڑا بیٹا یعنی واجد پیدا ہوا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ مگر جب دوسری دفعہ وہ حاملہ ہوئیں اور اسکین سے پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے تو شجاعت صاحب نے اس کو ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ میں آخر ماں تھی، کیسے اپنی بیٹی کو مار دیتی؟ میں نے اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے نورہ کو اعتماد میں لیا۔ نورہ کا کوئی قریبی عزیز نہیں تھا اور اس کا شوہر بھی وفات پا چکا تھا۔
اس لیے اسے میں نے یہاں رکھا، اور شجاع صاحب کو یہی پتا ہے کہ میرے ہاں مردہ بچی نے جنم لیا تھا، اور میں نے الماری میں سے ایک خفیہ راستہ اس گھر کے لیے رکھ لیا تاکہ اپنی بچی کو دیکھ سکوں۔ یاد کرو، میں نے تمہیں بھی ایک تعویذ دیا تھا تاکہ تمہارے ہاں بھی بیٹا ہی پیدا ہو، ورنہ میری بچی تمہیں بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واجد لاکھ پڑھا لکھا ہے مگر ہے تو شجاع صاحب کا بیٹا ہی نا۔ ان کے خاندان والوں کے مطابق لڑکیاں عزت پر دھبا ہوتی ہیں، لڑکیوں کی وجہ سے انسان معاشرے میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتا۔ ان کے خیال میں لڑکا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور خاندان کو طاقت دیتا ہے۔ اب اس سوچ کے ساتھ میں کیسے اس معصوم کو پال سکتی تھی؟ اگر کسی طرح میں اس کو گھر میں رکھ بھی لیتی تو ہر وقت کے تانے اور نفرت یہ معصوم کیسے سہ سکتی تھی؟ اماں یہ باتیں سنا رہی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ مجھے اس لمحے ان پر اور اس معصوم بچی پر بڑا ترس آیا۔ وہ واجد سے کافی چھوٹی تھی۔ اماں کے بقول واجد کے بعد لڑکی ہونے کے خوف سے مزید بچے نہ پیدا کرنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس روح نے دنیا میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے۔ مجھے شجاع صاحب کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ مگر کیا یہ صرف شجاع صاحب کی سوچ تھی؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی؟ کتنی لڑکیاں ہیں جو آج بھی اس لیے زندہ قتل کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ وارث نہیں ہوتی، اور بحیثیت مسلمان ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہی تو تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے اور کیسے ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے۔ مجھے اماں سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے ان پر شک کیا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور ان کا راز رکھنے کا وعدہ کیا۔ تقدیر اپنے فیصلوں کے بارے میں راستے بھی خود ہی ہموار کرتی ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک فیکٹری سے واپسی پر شجاع صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ نئی زندگی بخشی تھی اور ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اب وہ بہت بدل گئے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ انہیں ان کی بیٹی کے متعلق بتایا اور پھر زہرا کو گھر لے آئی۔ واجد بھی ساری صورتحال پر سخت شرمندہ تھے۔ انسان کیسے اللہ کے فیصلوں پر ناشکرہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ پھر انسان کون ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے؟ غرور صرف اللہ کی ذات کو سجتا ہے۔ انسان تو خاک سے بننا ہے اور خاک میں ہی مل جانا ہے اسے۔ تو پھر خدا را اپنے نصیب پر صبر کریں۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سب اللہ کی رحمت ہیں۔ انہیں اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ زہرا بہت خوش ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مجھے اس سے خاص انسیت ہے۔ گھر میں ایک سکون اور اتفاق کی فضا قائم ہو چکی ہے، اور اماں نے وہ خفیہ راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب نورا کی خفیہ ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے اور وہ بھی ہماری حویلی کا حصہ بن چکی ہے۔ میرے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے ہیں اور پورا گھر نئے بچے کو خوش آمدید کہنے کو بےتاب ہے، اور میں اس لیے پرسکون ہوں کہ اب ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمیں صرف وارث ہی چاہیے۔ اللہ ہماری یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، آپ بھی اس سوچ سے جان چھڑائیں کہ صرف بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں محض بوجھ ہیں، بلکہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ حافظ۔